सुबह होते ही सूरज निकलने से पहले मेरी सास के कड़वे कुसीले जुमले मेरे कानों में पड़ने लगे थे। पता नहीं ये हमें कब खुशखबरी सुनाएगी। मेरी तो समझ से बाहर है इसके साथ। मेरी मीना की शादी भी हुई थी। अब तो खैर से वो एक बच्चे की माँ है और दूसरा बच्चा उसकी कोख में है। और ये अब तक मुझे खुशी न दे सकी। सास की बात पे मैं जो कुएं से पानी भरने जा रही थी, पलट के बस एक नज़र सास पे डाली और बिना कुछ कहे बाहर की तरफ निकल गई। लेकिन मेरी आंखों में आंसू थे और दिल अजीब ही तकलीफ से भर गया था। मुझे कभी कभी समझ नहीं आती थी कि हमारे गांव में औरत को बच्चा पैदा करने वाली मशीन क्यों समझा जाता था। मुझे उस औरत के पास पहले महीने में हमल ना ठहरता, उसे ऐसी नज़रों से देखा जाता जैसे वो कोई बहुत बड़ी मुजरिम या गुनहगार हो। और अब कुछ ऐसे ही मसाइल का सामना मुझे भी करना पड़ रहा था। और मैं उस एक साल में इस कदर आजिज़ आ चुकी थी कि कभी कभी दिल चाहता जिस कुएं से पानी भरने जा रही हूँ उसमें छलांग लगा दूं। मैंने बोझल कदमों से कुएं की तरफ कदम बढ़ाए तो रास्ते में मिलने वाली औरतों की नजरें भी मेरे वजूद को चीर रही थी। गांव की फिजा में फैली हुई खामोशी भी जैसे मुझ पर तंज कर रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से पानी निकाला और घड़ा भर के अपने सर पे रखा और बोझल दिल से घर के लिए पलट गई। वापसी पे जब मैं गली के मोड़ पे पहुंची तो देखा कि कुछ औरतें दीवार के साथ लगी खड़ी थीं, जैसे मेरा ही जिक्र हो रहा हो। उनमें से एक ने आवाज कसी, क्यों बानो, अभी तक पाँव भारी नहीं हुए? सुना है तुम्हारी सास अब किसी और इलाज का सोच रही है। मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और तेजी से कदम बढ़ाती हुई घर के अंदर आ गई। सहन में दाखिल होते ही मुझे कमरे के अंदर से सास की दबी दबी आवाज सुनाई दी। वो साजिद से बातें कर रही थी। मैं किचन की दीवार से लग के खड़ी हो गई और कान लगा के सुनने लगी। सास कह रही थी, देख साजिद बेटा, एक साल कोई कम वक्त नहीं होता। अब तो गांव वाले मुझसे पूछते हैं कि तेरी बहू बांझ तो नहीं। मेरा तो सर शर्म से झुक जाता है। साजिद ने कुछ कहने की कोशिश की लेकिन सास उसे टोक दिया और बोली, मैं तो कहती हूँ कि इसे हमें आमिल बाबा के पास ले जाना चाहिए। वही है जो इसका इलाज कर सकता है। सुना है वो पीरों के पीर हैं और उनके हाथ में बड़ी शिफा है। साजिद की आवाज़ आई कि अम्मा, डॉक्टर ने तो कहा है कि कोई मसला नहीं है, हम थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं। सास गुस्से से बोली कि इंतज़ार करते करते क्या मेरी उम्र गुजर जाएगी? मुझे पोता चाहिए और वो सिर्फ आमिल बाबा के अमल से ही हो सकता है। मैंने तो तुझे पहले ही कहा था, इन डॉक्टरों के चक्कर में ना पड़। मुझे तो ये सब जाली डॉक्टर लगते हैं। सब पैसा बनाने के लिए बैठे हैं। ऊपर से तेरी ये पढ़ी लिखी औरत तुझ पे अलग जादू मंतर करती रहती है। इस तरह तो बच्चा कभी नहीं होगा। मैं तुझे बता रही हूँ, कल मैं इसे वहां लेके जाऊंगी और तू इस बारे में कोई बहस नहीं करेगा। मैं किचन में खड़ी ये सब सुन रही थी और मेरे हाथ पांव ठंडे हो रहे थे। मैंने सोचा कि साजिद मेरा साथ देगा लेकिन उसकी खामोशी ने मेरा दिल चीर दिया। मैंने घड़ा वहीं रखा और कमरे में चली गई जहां साजिद सर झुकाए बैठा था। उसने मुझे देखा तो उसकी आंखों में नदामत थी लेकिन वो कुछ बोल न सका, बल्कि सीधा उठ के अपने काम के लिए निकल गया। मैं भी बुरे दिल के साथ सारे घर के काम करती रही और मेरी सास जो दबी दबी आवाज में मुझे बुरा भला कह रही थी, इन बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश करती रही। ऐसे ही शाम हो गई। साजिद घर लौट आए लेकिन मैंने उनसे कोई बात न की। मुझे उनसे शिकवा था कि उन्होंने अपनी माँ को साफ लफ्जों में इनकार क्यों नहीं कर दिया। मैंने ऐसे ही बेदिली से रात का खाना लगाया तो सास ने खाना खाते हुए एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा, बस साजिद से कहती रही, कल सुबह सवेरे से तैयार रखना। सुना है वहाँ बहुत औरतें आती हैं, बहुत रश हो जाता है, इसलिए हम जल्दी निकलेंगे। सास की बात पर साजिद बस सर हिला के रह गया। मैं साफ लफ्ज़ों में इनकार करना चाहती थी लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि साजिद के सामने उनकी माँ के खिलाफ आवाज़ उठाती। मैंने हिम्मत जमा की और साजिद से रात को तन्हाई में कमरे में पूछा, क्या तुम वाकई चाहते हो कि मैं किसी आमिल के पास जाऊँ? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? डॉक्टर साहिबा ने खुद तुम्हारे सामने कहा था कि परेशानी की कोई बात नहीं, खुदा की तरफ से देर है। फिर क्यों तुम मुझे इन आमिलों के पास भेजना चाहते हो? साजिद ने मेरा हाथ पकड़ा और बड़ी बेबसी से कहा, बानो मैं क्या करूं? अम्मा की जिद के आगे मैं मजबूर हूँ। वो कहती हैं कि अगर इस बार कुछ ना हुआ तो वो मेरी दूसरी शादी कर देंगी। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, इसलिए बस एक बार उनकी बात मान लो। शायद इसी में हम सब की बेहतरी हो। वैसे भी औलाद की ख्वाहिश तो हमें भी है ना। अगर हमें वहां से औलाद मिल गई तो क्या बुराई है? साजिद की ये बात मेरे लिए किसी जहर के प्याले से कम नहीं थी। मुझे महसूस हुआ कि जिस शख्स के लिए मैंने सब कुछ छोड़ा वो आज मेरी इज्जत और मेरे वकार का दिफा करने के बजाय अपनी माँ के डर से मुझे एक अनजाने रास्ते पर धकेल रहा है। ना जाने क्यों मुझे आमिलों के नाम पर ही खौफ आता था, क्योंकि मैं गांव की दूसरी लड़कियों की तरह अनपढ़ नहीं थी। मैं अकल और शऊर रखती थी। मैंने 10 जमातें पास कर रखी थी और अपनी किताबों से और अपने मास्टर जी से बहुत कुछ सीखा था।
میں جانتی تھی کہ میری اولاد ہونا یا نہ ہونا کسی عامل کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جب اللہ کی مرضی ہوگی میری گود بھر جائے گی، لیکن یہ بات میں اپنی ساس کو کیسے سمجھاتی؟ اور اب تو میرا شوہر بھی اس بات کے لیے راضی ہو گیا تھا۔ ان دونوں کے آگے بھلا میری کیا مجال تھی کہ میں ان کے خلاف جاتی؟ پوری رات میں بستر پر کروٹیں بدلتی رہی۔ ساجد بھی منہ دوسری طرف پھیر کے سو چکا تھا، لیکن میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ میں بستر پر لیٹی چھت کو تکتی رہی۔ میرے کانوں میں ابا کے جملے گونج رہے تھے، بیٹا، اگر انسان پڑھا لکھا ہو تو وہ کبھی راہ نہیں بھٹکتا، بلکہ اسے شعور ملتا ہے جس سے وہ ہمیشہ صحیح اور غلط کے درمیان فرق کر سکتا ہے۔ اس لیے میں چاہتا تھا کہ تمہاری شادی کسی پڑھے لکھے انسان سے ہو، لیکن اگر تمہاری پسند ساجد ہے تو میں تمہاری پسند کے خلاف نہیں جاؤں گا، لیکن زندگی میں تم ہمیشہ صحیح اور غلط کے درمیان سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا۔ ابا کی بات یاد آتے ہی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میرے ابا نہ صرف خود پڑھے لکھے تھے بلکہ انہوں نے گاؤں والوں کے خلاف جا کے مجھے بھی تعلیم دلوائی تھی۔ کہنے کو میں 10ویں پاس تھی، لیکن میرے ابا کی تربیت اور ان کے دیے گئے شعور نے مجھے 10ویں سے بہت آگے پہنچا دیا تھا۔ میں اپنے ابا کی لاڈلی بیٹی تھی، اپنے ابا کے گھر میں چہکتی پھرتی تھی۔ میرے ابا گاؤں کے دوسرے لوگوں کی طرح تنگ نظر نہیں تھے۔ جب گاؤں والے کہتے تھے کہ بیٹیوں کو پڑھا کے کیا کرنا ہے، انہیں تو اگلے گھر جا کے ہانڈی روٹی کرنی ہے، تو میرے ابا سب کے سامنے کھڑے ہو جاتے۔ انہوں نے پورے گاؤں کی مخالفت مول لی، لیکن مجھے تعلیم دلوائی۔ میں پورے گاؤں میں واحد لڑکی تھی جسے اسکول کی شکل دیکھی، اور یہی وہ بات تھی جو میری ساس کو پہلے دن سے کھٹکتی تھی۔ انہیں ایک ایسی بہو چاہیے تھی جو ان کے پاؤں کی جوتی بن کے رہے، جو ان کے ہر ظلم پہ سر جھکا کے جی جی کرے۔ لیکن میں تو سوال کرنا جانتی تھی۔ میں نے تعلیم سے یہ سیکھا تھا کہ عورت صرف بوجھ نہیں ہوتی۔ میری ساس کے دل میں میرے خلاف نفرت کی سب سے بڑی وجہ ہی میری تعلیم تھی۔ وہ اکثر کہتی تھی کہ یہ کتابیں پڑھ کے اس کے دماغ کو کیا ہو گیا ہے، یہ ہمارے گھر کے طور طریقے کیا سمجھے گی۔ لیکن ساجد کا دل مجھ پہ آ گیا تھا، اس نے ضد کر کے مجھ سے شادی کی۔ ساس نے اس وقت تو ہار مان لی، لیکن ان کے دل میں وہ کینہ ہمیشہ قائم رہا۔ وہ مجھے ہر وقت نیچا دکھانے کا کوئی نہ کوئی موقع ڈھونڈتی رہتی تھی۔ کبھی کھانے میں نمک زیادہ ہونے پہ ہنگامہ کھڑا کر دیتی، تو کبھی میری صفائی ستھرائی پہ طنز کرتی اور اپنی بیٹیوں کی مثالیں دیتی اور کہتی کہ تیری 4 کتابیں پڑھ لینے سے تو گھر گھرستی نہیں سنبھل سکتی۔ میری بیٹیوں کو دیکھ، اسکول کی شکل بھی نہیں دیکھی ہے، لیکن کیسے اپنی ساس نندوں کی خدمت کرتی ہیں اور گھرداری میں کتنی ماہر ہیں۔ تیرے ابا نے تیرے ہاتھ میں 4 کتابیں کیا تھما دی، تیرا دماغ آسمان پہ پہنچ گیا اور گھرداری میں تو بالکل نکمی رہ گئی۔ مجھے تو لگتا ہے تو گھر کے کاموں سے بچنے کے لیے ہی اسکول جایا کرتی تھی۔ ان کی ان باتوں سے ہمیشہ مجھے بہت تکلیف پہنچتی، لیکن میں نے ہمیشہ صبر کیا کیونکہ میں ساجد سے محبت کرتی تھی اور مجھے لگتا تھا کہ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اولاد نہ ہونا ان کے لیے ایک ایسا ہتھیار بن گیا جس سے وہ روز میرا تماشا بناتی تھی۔ میں رات بھر یہی سوچتی، کیا میرا 10ویں پاس ہونا ہی میرا سب سے بڑا گناہ بن گیا ہے؟ کیا ایسی تعلیم کی سزا مجھے دی جا رہی ہے؟ مجھے یاد ہے جب میں اسکول جاتی تھی تو میرا ارادہ تھا کہ میں پڑھ لکھ کے گاؤں کی دوسری لڑکیوں کو پڑھاؤں گی، لیکن شادی کے بعد وہ سارے خواب ساس کی کڑوی باتوں کی نظر ہو گئے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ میری تعلیم، میرا شعور مجھے پکار پکار کے کہہ رہا تھا کہ یہ عامل، تعویذ، گنڈے سب ڈھکوسلے ہیں، یہ صرف جاہل لوگوں کو لوٹنے کے طریقے ہیں۔ میرا دل نہیں مان رہا تھا کہ میں کسی ایسے شخص کے پاس جاؤں جس کی کوئی ساکھ نہ ہو، لیکن دوسری طرف ساجد کی بے بسی تھی۔ وہ ساجد جو کبھی میرے لیے پوری دنیا سے لڑ گیا، آج اپنی ماں کے ڈر سے ایک لفظ بولنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ میں نے سوچا اگر میں نے انکار کر دیا تو کل صبح ہی ساس پورے گاؤں میں یہ بات پھیلا دیں گی کہ بہو نافرمان ہے، اور پھر ساجد پہ دوسری شادی کا دباؤ مزید بڑھ جائے گا۔ مجھے اپنی بوڑھی ماں کا بھی خیال ستا رہا تھا کہ میری وجہ سے لوگ انہیں بھی تنگ کریں گے۔ یہ سوچ گئی میری روح کام جاتی۔ میں نے تکیے میں منہ چھپا کے رونے کی کوشش کی، لیکن آنسو بھی جیسے خشک ہو گئے تھے۔ کمرے کی کھڑکی سے باہر چاند کی مدھم روشنی آ رہی تھی۔ میں نے کروٹ بدلی تو ساجد کی پرسکون نیند دیکھ کے مجھے مزید دکھ ہوا کہ وہ کتنا بے خبر سو رہا ہے، جبکہ اس کی بیوی کی زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ کاش میرے ابا زندہ ہوتے، اگر وہ ہوتے تو کبھی مجھے اس دلدل میں نہ گرنے دیتے۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ بانو، کبھی کسی کے سامنے سر نہ جھکانا اگر تم حق پہ ہو، لیکن یہاں تو حق اور ناحق کا فیصلہ ہی بدل گیا تھا۔ گاؤں کی روایتیں، ساس کی انا میرے حق پہ بھاری پڑ گئی تھی۔ میں نے اپنے ذہن کو جھٹکنے کی کوشش کی اور سوچا کہ شاید واقعی میں غلط سوچ رہی ہوں، شاید وہ عامل کوئی پہنچا ہوا بزرگ ہو اور اس کے پاس واقعی کوئی علاج ہو۔
انسان جب مجبور ہوتا ہے تو وہ تنکے کا سہارا بھی لینے کی کوشش کرتا ہے۔ میں بھی اسی نفسیاتی کشمکش کا شکار تھی۔ میرے دماغ کا ایک حصہ کہہ رہا تھا یہ سب غلط ہے، دوسرا حصہ خوف کے مارے ہتھیار ڈال چکا تھا۔ صبح ہونے میں ابھی وقت تھا۔ سانس کے خراٹوں کی آواز صحن سے آ رہی تھی۔ وہ کتنی بے فکری سے سو رہی تھی، جیسے انہوں نے کوئی بہت بڑا نیکی کا کام کرنے کا ارادہ کر رکھا ہو۔ مجھے رہ رہ کے وہ باتیں یاد آتی جو میں نے اس عامل کے بارے میں سنی تھی۔ گاؤں کی عورتیں کہتی تھیں کہ وہ نہ صرف بہت پہنچا ہوا ہے بلکہ بڑی سے بڑی بیماری والی عورت کو بھی حاملہ کر دیتا ہے۔ گاؤں کی کتنی ہی عورتیں اس کے پاس جا کے حاملہ ہو گئیں، اسی لیے تو اس گاؤں میں اس عامل کا نام اور بھی اونچا ہو گیا تھا۔ میں بس سارا وقت عامل اور اپنی قسمت کے بارے میں سوچتی رہی۔ آہستہ آہستہ آسمان پہ سورج نمودار ہونے لگا اور پرندوں کی چہچہاہٹ شروع ہو گئی، لیکن میرے لیے ایک نئی صبح نہیں بلکہ ایک نئی آزمائش کا آغاز تھا۔ سانس کی آواز آئی، بانو اٹھ جا، اب دیر نہ کر، سورج نکلنے سے پہلے نکلنا ہے۔ میں نے بوجھل دل کے ساتھ آئینے میں اپنی شکل دیکھی تو مجھے اپنی آنکھوں میں وہ خود اعتمادی نظر نہیں آئی جو کبھی میری پہچان تھی۔ میں نے خاموشی سے اپنا دوپٹہ اوڑھا اور سانس کے پیچھے چل دی۔ سانس ابھی تک سو رہا تھا یا شاید وہ جاگ رہا تھا، لیکن مجھ سے نظریں ملانے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ جب ہم گھر سے نکلے تو گلیوں میں خاموشی تھی۔ میری سانس تیز تیز قدموں سے آگے چل رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ بڑبڑا رہی تھی کہ پتہ نہیں کس منحوس گھڑی میں تو ہمارے پلے بن گئی، لیکن اب مجھے یقین ہے کہ یہ عامل ضرور میری مرادوں کو پورا کر دے گا۔ ان کی باتیں میرے کانوں میں تپتے ہوئے شیشے کی طرح اتر رہی تھیں۔ وہ بار بار مڑ کے مجھے دیکھتی اور اپنی چال مزید تیز کر دیتی، جیسے انہیں ڈر ہو کہ میں کہیں بھاگ نہ جاؤں۔ ہم گاؤں کی کچی پگڈنڈیوں سے ہوتے ہوئے اس ڈیرے پہ پہنچ گئے۔ میں وہاں کا منظر دیکھ کے حیران رہ گئی کہ وہاں نہ صرف ہمارے گاؤں کی عورتیں موجود تھیں بلکہ دور دراز کے گاؤں سے بھی عورتیں چلی آ رہی تھیں۔ میری سانس یہ منظر دیکھ کے مزید پرجوش ہو گئی اور کہنے لگی، دیکھ بانو، کتنا رش لگا ہے یہاں، یقیناً بابا کے ہاتھ میں بڑی شفا ہوگی، ورنہ اتنی دور سے لوگ پاگل تھوڑی ہیں جو یہاں چلے آتے ہیں۔ ہم وہیں ایک پرانے نیم کے درخت کے نیچے اپنی باری کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ ہمارا نمبر بہت دور تھا اور سورج کی تپش آہستہ آہستہ بڑھنے لگی تھی، لیکن ساس کے چہرے پر تھکن کا نام و نشان نہیں تھا۔ میں خاموشی سے وہاں بیٹھی دوسری عورتوں کا مشاہدہ کر رہی تھی۔ میرے سامنے سے جو بھی عورت اندر جاتی وہ جب باہر نکلتی تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی تسلی اور چمک ہوتی تھی۔ وہ بہت خوشی خوشی باہر نکلتی، جیسے اسے پورا یقین ہو کہ اب اس کے گھر بچہ ہو جائے گا۔ ان کے چہروں پہ موجود یہ اندھا یقین دیکھ کے میرا پڑھا لکھا ذہن مزید الجھن کا شکار ہو رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی، کیا واقعی ایک انسان دوسرے انسان کی تقدیر بدل سکتا ہے؟ وہاں موجود عورتیں آپس میں سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ کوئی کہہ رہی تھی بابا جی نے صرف ایک پھونک ماری اور 10 سال کا بانجھ پن ختم ہو گیا، تو کوئی ان کے تیل کے قصیدے پڑھ رہی تھی۔ ساس ان کی باتیں سن کے بیچ بیچ میں سبحان اللہ کہتی اور پھر میری طرف دیکھ کے آنکھیں نکالتی، جیسے کہہ رہی ہو کہ دیکھ لو، اب تمہارا انکار نہیں چلے گا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہاں کا ماحول مزید بوجھل ہوتا جا رہا تھا۔ لوبان کی تیز بو نے میرا سر چکرا دیا تھا۔ وہاں مٹی کے پیالوں میں کچھ عجیب سا رنگین پانی رکھا تھا جو عورتیں تبرک سمجھ کے پی رہی تھیں۔ میں نے دیکھا ایک عورت اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کے آئی تھی اور بابا کے مرید سے التجائیں کر رہی تھی کہ بابا جی سے ایک بار ملوا دیں۔ مریدوں کا رویہ بہت ہی سخت اور متکبرانہ تھا۔ وہ ہر عورت کو حقارت سے دیکھ رہے تھے، لیکن عورتیں ان کے پیروں میں گری جا رہی تھیں۔ مجھے اپنی تعلیم پہ رونا آ رہا تھا کہ 10ویں جماعت میں جو کچھ میں نے سائنس اور منطق کے بارے میں پڑھا تھا وہ یہاں کی جہالت کے سامنے کتنا بے بس تھا۔ میں نے ساس سے آہستہ سے کہا کہ اماں، یہاں تو بہت دیر ہو جائے گی، چلیں واپس چلتے ہیں، لیکن ساس نے میرا ہاتھ زور سے دبایا اور غصے سے کہا، خبردار جو اب واپسی کا نام لیا، یہاں سے اب تو مراد پا کے ہی نکلے گی، چاہے شام ہو جائے یا رات۔ ساس بار بار اٹھ کے مریدوں کے پاس جا رہی تھی کہ ہمارا نمبر کب آئے گا، اور آخر کار دوپہر ڈھلے وہ گھڑی آ گئی جب مرید نے بلند آواز میں پکارا کہ بانو بی بی کو اندر لے آؤ۔ سانس نے میرا بازو ایسے پکڑا جیسے کوئی قیدی کو لے کے جاتا ہے اور مجھے اس تاریک کمرے کی طرف دھکیل دیا جس کے دروازے پر ایک بڑا کالا پردہ لٹک رہا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ مجھے اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی اور قدم جیسے زمین میں گڑ گئے تھے۔ سانس نے مجھے پیچھے سے دھکا دیا اور خود باہر ہی رک گئی کیونکہ مرید نے اسے اندر جانے سے روک دیا تھا۔ میں نے جیسے ہی وہ کالا پردہ ہٹایا، اندر کی حبس زدہ ہوا نے میرا استقبال کیا۔ جہاں وہ عامل بابا اپنی گدی پہ بیٹھا میرا ہی منتظر تھا۔ اس کی آنکھوں میں تیز چمک تھی، وہ مسلسل اپنی انگلیوں میں پہنی ہوئی انگوٹھیوں کو گھما رہا تھا۔ اس کی نظریں میرے سر سے پاؤں تک کا جائزہ لے رہی تھیں۔
उसने एक भारी और गूंजती हुई आवाज़ में कहा, आगे आओ लड़की, डरो मत। मैं बोझल कदमों से उसके करीब पहुंची तो उसने इशारा किया कि सामने बिछी हुई उस मैली चारपाई पे बैठ जाओ। मैं वहां बैठ गई, लेकिन मेरा पूरा जिस्म पसीने में शराबूर था। हालांकि कमरे में काफ़ी ठंडक थी। उसने अपने पास पड़े एक मिट्टी के बर्तन से कुछ धूल उठाई और फिजा में उछाल दी, जिससे एक अजीब सी बू पूरे कमरे में फैल गई और मेरा सर चकराने लगा। वो कहने लगा, तुम्हारी सास ने बताया है तुम पढ़ी लिखी हो, 10वीं जमात तक स्कूल गई हो, यही वो वजह है कि तुम्हारी अकल पे पर्दे पड़े हुए हैं और तुम इन चीज़ों को नहीं मानती। लेकिन याद रखो, औलाद अकल से नहीं, नसीब और अमल से मिलती है। मैं खामोश रही क्योंकि मेरे पास कहने को कुछ था ही नहीं। मुझे गुस्सा आ रहा था कि मेरी सास ने उसके मरीद को क्यों बताया कि वो यहाँ मुझे ज़बरदस्ती लाई थी। उसके मुरीद ने भी जब मसला पूछा था, तभी सास ने उसके सामने मेरी 10 जमातें पढ़े लिखे होने का भी जिक्र कर दिया और यहाँ मुझे ज़बरदस्ती लाए जाने का भी। और अब यही बात वो आमिल मुझे सुना रहा था, जबकि इस छोटी सी कुटिया में मेरा दम घुट रहा था। उसे फिर एक लंबा सांस लिया और वो काली बोतल निकाली जिसका जिक्र बाहर मौजूद औरतों से मैंने सुन लिया था। उसे बोतल का ढक्कन खोला तो पूरे कमरे में खास बू फैल गई। उसे वो तेल अपने हाथों पे उंडेला और बोला, अब तुम्हें इस चारपाई पे लेटना होगा, क्योंकि तुम्हारे पेट पे एक ऐसा नक्श बनाना है जो तुम्हारे अंदर की तमाम बंदिशों को जला के राख कर देगा। मैंने घबरा के कहा कि बाबा जी, आप बस दुआ करें या कोई तावीज़ दे दें। लेकिन उसने एकदम ज़ोर से अपना हाथ चारपाई पे मारा और गुस्से से चिल्लाया, क्या तुम मुझसे ज़्यादा जानती हो? अगर मैंने अभी तुम्हें यहाँ से निकाल दिया तो तुम्हारी सास तुम्हें इसी वक्त तलाक दिलवा देगी। क्या तुम यही चाहती हो? तलाक का लफ्ज़ सुन के मैं एक बार फिर बेबस हो गई और लरसते हुए हाथों से चारपाई पे सीधी लेट गई। उसे मंतर पढ़ना शुरू किए जो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर थे। वो कोई ऐसी ज़ुबान थी जो बहुत ही डरावनी लग रही थी। उसने मेरा दुपट्टा एक तरफ हटाया और अपने ठंडे और चिपचिपे हाथ मेरे पेट पे रख दिए। जैसे ही उसके हाथ मेरे जिस्म से मस हुए, मेरी रूह तक कांप गई। वो मालिश के बहाने मेरे पेट पे हाथ फेर रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके हाथ नीचे की तरफ सिरकने लगे। मैंने आंखें बंद कर लीं और अपने होंठ भींच लिए ताकि मेरी चीख न निकल जाए। मुझे रह रह के साजिद का ख्याल आ रहा था। वो कितना बुज़दिल निकला जिसने मुझे उस दरिंदे के सामने अकेला छोड़ दिया था। आमिल की सांसें अब मेरे कानों के करीब सुनाई दे रही थीं। वो बार-बार एक ही बात दोहरा रहा था कि डरो मत, ये शिफा है। लेकिन मुझे वो आग लग रही थी जो मेरी इज़्ज़त को जला रही थी। जब उसके हाथ हद से ज़्यादा भटकने लगे तो मैंने हिम्मत जमा की और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। लेकिन उसने बड़ी सफाई से मेरा हाथ झटक दिया और एकदम से अपने लहजे को नरम करते हुए बोला, अगर तुमने इस वक्त मुझे रोका तो तुम्हारे होने वाले बच्चे पर उसका बुरा असर पड़ेगा। क्या तुम चाहती हो कि वो माज़ूर पैदा हो? ये सुन के मैं फिर से साकित हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो मुझे धमका रहा है या मेरा इलाज कर रहा है, लेकिन मेरा शऊर चीख-चीख के कह रहा था कि बानो यहाँ से भाग जा। ये शख्स अल्लाह का बंदा नहीं बल्कि शैतान का रूप है। मगर मेरे पाँव जैसे चारपाई से जुड़ गए थे और मैं बस छत को देखती रही। वो दरिंदा अब मालिश के बहाने वो सब कुछ कर रहा था जिसका मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मेरी कमीज़ के बटन उसके हाथों की जद में थे और मेरी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे और मेरे कानों में जा रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पूरा कमरा घूम रहा है और दीवारें मुझ पे गिरने वाली हैं। वो बार बार मेरे करीब आके कुछ ऐसी बातें कर रहा था जो कोई भी शरीफ इंसान नहीं कर सकता। उस लम्हे मुझे अपनी तालीम और अपने अब्बा की बातें याद आ रही थीं कि बेटा हमेशा सर उठा के जीना। लेकिन यहाँ तो मेरा सर शर्म से झुक चुका था और मैं उस दरिंदगी का शिकार हो रही थी जो इलाज के नाम पे मेरे साथ की जा रही थी। कुछ देर बाद जब वो फारिग हुआ तो उसे बड़ी बेशर्मी से अपने हाथ साफ किए और कहने लगा, अब जाओ, तुम्हारा काम हो गया है। अब अल्लाह ने चाहा तो अगले महीने ही खुशखबरी मिल जाएगी। लेकिन याद रखना, ये बात तुम्हारे और मेरे दरमियान ही रहनी चाहिए। अगर तुमने अपनी सास या शौहर को कुछ बताया, ये अमल उल्टा हो जाएगा और तुम हमेशा के लिए बांझ हो जाओगी। मैं लड़खड़ाते कदमों से उठी और अपने कपड़े दुरुस्त किए। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं वहीं ज़मीन में धंस जाऊं या उस आमिल का गला घोंट दूं, लेकिन मैं इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि मुझ में चलने की सकत भी नहीं थी। मैं जब वो काला पर्दा हटा के बाहर निकली तो सास ने लपक के मुझे देखा और बड़े इश्तियाक से पूछा, क्या हुआ? बाबा जी ने क्या कहा? मैंने उनकी आंखों में देखा और सिर्फ इतना कहा, घर चले अम्मा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सास ने मेरा हाथ पकड़ा और हम वापसी के लिए पलटे। इतने में उस आमिल के मुरीद ने अम्मा को आवाज़ दी और कहने लगा,
تمہاری بہو پر بہت سخت عمل ہو چکا ہے۔ اسے ختم کرانے کے لیے تمہیں اسے روزانہ مغرب کے بعد یہاں لانا ہوگا۔ 40 دن تک یہ عمل جاری رہے گا اور پھر تمہارے گھر خوشخبری آ جائے گی۔ عامل کی مرید کی بات سن کے اماں نے فوراً ہاں میں سر ہلایا اور میری روح کام گئی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں کچھ کہہ پاتی، اس لیے بس مردہ قدموں سے اپنی ساس کے ساتھ واپسی کے راستے پہ چل پڑی۔ میری ساس بار بار کہہ رہی تھی، مجھے تو پہلے ہی کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی، تو انہیں خواہ مخواہ ڈاکٹروں کے چکر میں اتنا وقت ضائع کیا۔ اگر ہم پہلے ہی عامل کے پاس آ جاتے تو اب تک ہمارے آنگن میں بھی بچوں کی کلکاریاں گونج رہی ہوتی۔ وہ نہ جانے اور بھی کیا کچھ کہہ رہی تھی، جبکہ مجھے لگ رہا تھا کہ میری طرف اٹھنے والی ہر نظر میرے آر پار ہو رہی ہے۔ پر اس گاؤں کا ہر شخص میری بے عزتی کی کہانی جانتا ہے۔ گھر پہنچ کے میں سیدھی اپنے کمرے میں گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ میں دیوار سے لگ کے فرش پہ ہی بیٹھ گئی اور میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں چیخ چیخ کے ساجد کو سب بتا دوں، لیکن میری ہمت جواب دے گئی تھی۔ کچھ دیر بعد ساجد کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پہ ایک عجیب سی تسلی اور خوشی تھی، جیسے اسے کوئی بہت بڑی دولت ملنے والی ہو۔ اس نے میرے قریب بیٹھنے کی کوشش کی تو میں نے اپنا جسم سکیڑ لیا۔ اسے بڑے پیار سے میرا ہاتھ تھامنا چاہا اور کہنے لگا، بانو دیکھو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اب سب مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اماں بتا رہی تھی کہ بابا جی کے مرید نے کہا ہے کہ 40 دن کا خاص عمل ہوگا اور اماں روز مغرب کے بعد تمہیں وہاں لے کے جایا کریں گی اور پھر وہاں چھوڑ کے خود واپس آ جایا کریں گی، کیونکہ 2 سے 2.5 گھنٹے کا یہ عمل ہوگا۔ تو اماں اتنی دیر وہاں کہاں بیٹھیں گی؟ وہ واپس گھر آ کے گھرداری سنبھالیں گی اور پھر واپسی پہ میں یا اماں تمہیں لینے آ جایا کریں گے۔ ساجد کی یہ بات سن کے میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں نے تڑپ کے اس کی طرف دیکھا اور کہا، ساجد کیا تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم مجھے اس درندے کے پاس اکیلے چھوڑنے کی بات کر رہے ہو؟ کیا تمہیں اپنی غیرت پہ ذرا بھی آنچ محسوس نہیں ہوتی؟ ساجد نے میری بات سنی تو اس کے ماتھے پہ بل پڑ گئے اور وہ تھوڑے سخت لہجے میں بولا کہ بانو، تم پھر وہی اپنی تعلیم اور شک والے دماغ کو بیچ میں لا رہی ہو۔ اماں اتنی بڑی قربانی دے رہی ہیں کہ وہ اس عمر میں گھر کا سارا کام کرنے کو راضی ہو گئی، صرف اس لیے کہ تم وہاں جا سکو اور تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ وہ تو خوش ہیں کہ اب گھر میں بچے کی رونق آئے گی، اور تم ہو کہ ابھی تک اپنی ضد پہ اڑی ہو۔ میں نے ساجد کا ہاتھ زور سے جھٹک دیا اور روتے ہوئے کہا، ساجد خدا کا واسطہ ہے میری بات سنو، وہ آدمی ٹھیک نہیں، اس نے آج میرے ساتھ جو کیا وہ کوئی علاج نہیں، اس کے ارادے بہت خطرناک ہیں، وہ مالش کے بہانے میری… لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنی بات مکمل کرتی، ساجد نے زور سے اپنا ہاتھ بیٹھ پہ مارا اور چلا کے کہا، بس بانو، بہت ہو گیا، میں تمہاری یہ گھٹیا باتیں نہیں سننا چاہتا۔ تم صرف اپنی جان چھڑانے کے لیے ایک پہنچے ہوئے بزرگ پہ بہتان لگا رہی ہو۔ تمہیں پتہ ہے گاؤں میں ان کی کتنی عزت ہے، اگر کسی نے تمہاری یہ زبان سن لی تو ہمیں گاؤں میں رہنے نہیں دیں گے۔ میں نے ساجد کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں میرے لیے کوئی ہمدردی نہیں تھی، بس اپنی ماں کی خوشی اور اولاد کی ہوس میں اندھا ہو چکا تھا۔ میں دوبارہ کوشش کی اور اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ میں نے کہا، ساجد میں تمہاری منت کرتی ہوں، مجھے وہاں دوبارہ مت بھیجو۔ وہ آدمی کوئی عامل نہیں ہے، وہ ایک بہروپیہ ہے۔ تم خود میرے ساتھ چلو، تم دیکھو کہ وہ کیا کرتا ہے۔ ساجد نے ایک سرد آہ بھری اور کہنے لگا، بانو وہاں مردوں کا جانا منع ہے، یہ عورتوں کا خاص عمل ہے اور تمہیں ہی کرنا پڑے گا۔ تم وہاں جانے والی گاؤں کی اکیلی عورت نہیں ہو، گاؤں کی کتنی ہی عورتوں نے اور عامل سے اپنا علاج کروایا ہے اور شفا یاب ہوئی ہیں، لیکن ان میں سے کسی نے بھی ان کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ لیکن تمہاری تعلیم تمہیں ہر چیز میں کیڑے دکھاتی ہے، اسی لیے اب تمہیں وہ عامل باپا بھی برا ہی نظر آئے گا۔ بس 40 دن کی بات ہے، اماں نے کہہ دیا ہے تو تمہیں جانا ہی ہوگا، اور میرا فیصلہ بھی یہی ہے۔ تم بس چند دن اور برداشت کر لو، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دیکھنا جب تمہاری گود ہری ہوگی تو تم خود ان باتوں پہ ہنسو گی۔ یہ کہہ کے ساجد کمرے سے باہر نکل گیا اور میں وہیں زمین پہ ڈھیر ہو گئی۔ مجھے اپنی تعلیم اور اپنے شعور پہ ماتم کرنے کا جی چاہ رہا تھا کہ میں نے کس شخص سے محبت کی اور کس کے لیے اپنے ابا کا گھر چھوڑا، جو اپنی بیوی کی عصمت سے زیادہ اپنی ماں کی انا کو مقدم رکھتا تھا۔ رات کا کھانا ساس نے خود بنایا تھا اور وہ بہت چہک چہک کے ساجد سے باتیں کر رہی تھی کہ بانو کو اب اچھی خوراک دینی چاہیے تاکہ عمل کا اثر جلدی ہو۔ میں نے ایک نوالا بھی نہیں کھایا، میرا دم گھٹ رہا تھا۔ میں بار بار ساجد کو سمجھانے کی کوشش کرتی رہی کہ مجھے اس جہنم میں دوبارہ نہ دھکیلو، لیکن وہ تو جیسے بہرا بن چکا تھا۔ اسے صرف اماں کی وہ مسکراہٹ نظر آ رہی تھی جو 1 سال بعد ان کے چہرے پہ لوٹی تھی۔ ساس نے کھانا ختم کرتے ہی میری طرف دیکھ کے ایک زہریلی مسکراہٹ دی اور کہا، بانو بیٹی، کل سے تمہارا نیا معمول شروع ہوگا، مغرب کی اذان ہوتے ہی ہم نکلیں گے۔
میں تمہیں وہاں چھوڑ دوں گی اور تم خود گھر آ کے تمہارے لیے دودھ گرم کروں گی، تاکہ جب تم تھکی ہاری واپس آؤ تو تمہیں کوئی کام نہ کرنا پڑے۔ ساس کے اس بظاہر ہمدردی کے پیچھے جو مکر تھا وہ صرف میں جانتی تھی۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ اب بھاگنے کا تو کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں اپنے ہی گھر میں قید ہو چکی تھی، جہاں میرا محافظ ہی میرا سب سے بڑا دشمن بن چکا تھا۔ پوری رات میں جاگتی رہی اور اپنے ابا کو یاد کرتی رہی کہ کاش وہ ہوتے تو ساجد کو بتاتے کہ غیرت کیا ہوتی ہے اور ایک عورت کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے۔ لیکن اب تو میں تنہا تھی اور سامنے وہ 40 دن کا بھیانک راستہ تھا جو مجھے ذلت کی اتھاہ گہرائیوں میں لے جانے والا تھا۔ میں نے سوچا کیا میں گاؤں سے بھاگ جاؤں، لیکن میں اکیلی کہاں جاتی؟ میں کبھی گاؤں سے باہر نہیں نکلی تھی، اس لیے مجھے باہر کی دنیا کا کچھ علم نہیں تھا۔ اور پھر میرے مرحوم ابا کی عزت کا کیا ہوتا؟ اور میری وہ بوڑھی ماں جو چارپائی پہ پڑی تھی، گاؤں والے اسے بھی چین نہ لینے دیتے۔ یہی وہ زنجیریں تھیں جنہوں نے میرے قدم جکڑ رکھے تھے، اور میں چاہ کر بھی اپنے لیے کچھ نہیں کر پائی تھی۔ اگلی صبح جب سورج نکلا تو گھر کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ میری ساس جو کبھی مجھے سونے کے تانے دیتی تھی، آج خود سویرے سے اٹھی تھی اور باورچی خانے میں برتنوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آیا جب ساس میرے کمرے میں ایک گلاس دودھ لے کے آئی اور بڑے میٹھے لہجے میں کہنے لگی، بانو بیٹی یہ پی لے، اب تجھے اپنی جان بنانی ہے۔ کل بابا جی نے تیرے اندر سے جو بلائیں نکالی ہیں ان سے تیرا جسم کمزور ہو گیا ہوگا۔ میں نے ساجد کی طرف دیکھا جو اپنی قمیض کے بٹن بند کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ ایک عجیب سی اطمینان والی چمک تھی، جیسے اس کے سر سے کوئی بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ وہ میری طرف دیکھ کے مسکرایا اور کہنے لگا کہ دیکھا بانو، میں نہ کہتا تھا کہ اماں کا دل بہت صاف ہے۔ دیکھو آج وہ تمہارے لیے خود ناشتہ بنا رہی ہیں۔ بس تم یہ 40 دن ہمت کر لو، پھر ہماری زندگی سنور جائے گی۔ میں کچھ نہ بولی، بس خاموشی سے اٹھ کے غسل خانے چلی گئی اور آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ میری آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور چہرے پر وحشت تھی، جو میں نے سوچا کہ کیا میں ساجد کو دوبارہ سمجھاؤں، کیا میں اسے وہ سب بتاؤں جو اس درندے نے میرے ساتھ کیا۔ لیکن پھر مجھے ساجد کے وہ الفاظ یاد آئے، تم ایک پہنچے ہوئے بزرگ پہ بہتان لگا رہی ہو۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ اسے میری عصمت سے زیادہ اپنی مردانگی کا بھرم پیارا ہے۔ سارا دن ساس میری خدمت میں لگی رہی۔ وہ بار بار کہتی کہ بانو اب تو بس آرام کر، گھر کا سارا کام میں دیکھ لوں گی، بس مغرب ہوتے ہی ہمیں ڈیرے پہ پہنچنا ہے۔ وقت جیسے پر لگا کے اڑا تھا اور جوں جوں سورج ڈھلنے لگا میری دھڑکنیں تیز ہونے لگیں۔ مغرب کی آذان ہوئی تو ساس نے فوراً اپنی چادر سنبھالی اور بلند آواز میں کہا، چلو بانو دیر ہو رہی ہے۔ بابا جی کا مرید کہہ رہا تھا کہ عمل کا ایک خاص وقت ہوتا ہے۔ میں نے بوجھل قدموں سے چادر اوڑھی اور ان کے پیچھے چل پڑی۔ ساجد صحن میں بیٹھا ہمیں دیکھ رہا تھا۔ اسے ایک بار بھی مجھے روکنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اس کی نظروں میں ایک ایسی تسلی تھی جو مجھے چیر کے رکھ گئی۔ ہم ڈیرے پہ پہنچے تو وہاں اندھیرا چھا چکا تھا۔ بابا کے مرید نے ہمیں دیکھا اور ساس کو اشارہ کیا کہ تم اسے اندر چھوڑ کے جا سکتی ہو۔ ساس نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے اس کالے پردے کے پیچھے دھکیل دیا اور خود مرید سے کچھ باتیں کر کے واپس مڑ گئی۔ میں اس اندھیرے کمرے میں دوبارہ اکیلی تھی، جہاں صرف وہ ایک چراغ جل رہا تھا اور سامنے وہی درندہ اپنے تخت پہ بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ اسے میری طرف دیکھ کے کہا، آؤ بانو، مجھے پتا تھا تم ضرور آؤ گی۔ تمہاری ساس تو بہت خوش ہے اور شوہر بھی۔ اس نے میرا نام جس طرح اپنے گندے منہ سے لیا، میرا جی چاہا میں اس کا منہ نوچ لوں، لیکن میں بے بس تھی۔ اسے اشارہ کیا، آج عمل تھوڑا لمبا ہوگا، اس لیے بالکل خاموش رہنا ہے اور کسی قسم کی کوئی مزاحمت نہیں کرتی۔ میں اس میلی چادر پہ لیٹ گئی اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اسے پھر وہی تیل نکالا اور اس کی مالش شروع کر دی، لیکن آج اس کے ہاتھ پہلے سے زیادہ بے باک تھے۔ وہ صرف مالش نہیں کر رہا تھا بلکہ وہ میرے وجود کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اس کی گندی سانسیں میرے چہرے پہ پڑ رہی تھیں اور وہ بار بار میرے کان میں سرگوشی کر رہا تھا کہ دیکھو بانو، اگر تم نے میرا ساتھ دیا تو میں تمہیں وہ خوشی دوں گا جو ساجد کبھی نہیں دے سکتا۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ میں نے سوچا کیا یہی میرا مقدر ہے کہ میں ایک درندے کے سامنے بے بس پڑی رہوں؟ مجھے رہ رہ کے ساجد پہ غصہ آ رہا تھا، جو اس وقت گھر میں آرام سے بیٹھا ہوگا اور یہ سوچ رہا ہوگا کہ اس کی بیوی کا علاج ہو رہا ہے۔ 2.5 گھنٹے تک وہ درندہ میرے جسم سے کھیلتا رہا اور میں صرف ایک لاش کی طرح وہاں پڑی رہی۔ تیل کی مالش کرنے کے بہانے جو کچھ اس نے کیا وہ ناقابل برداشت تھا۔ میں مزاحمت کرنا بھی چاہتی تو نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ پتہ نہیں اس تیل میں ایسا کیا تھا کہ میرا دماغ سن ہو چکا تھا اور اپنے ہاتھوں پیروں پہ مجھے قابو بھی نہیں رہا تھا۔ میں کچھ نیم غنودگی جیسی کیفیت میں تھی، جہاں مجھے اس کی کہی باتیں سمجھ آ رہی تھیں، اس کی حرکتوں کا اندازہ بھی ہو رہا تھا، لیکن میں پھر بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکی تھی۔ 2.5 گھنٹے بہت ہی سست رفتاری سے گزرے تھے، پل پل قیامت جیسا تھا۔ اور پھر جب وقت پورا ہوا تو اس نے بڑے طنزیہ لہجے میں کہا،
جاؤ، اب تمہارا شوہر باہر انتظار کر رہا ہوگا۔ میں باہر نکلی تو دیکھا ساجد واقعی وہاں کھڑا تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی پوچھا، بانو سب ٹھیک ہے نا؟ تم نے بابا جی کی شان میں کوئی گستاخی تو نہیں کی؟ خیال کرنا کہ تمہاری کسی بات سے بابا جی ناراض نہ ہو۔ اب جا کر تو گھر کا ماحول ٹھیک ہوا ہے اور اماں کے چہرے پہ خوشی آئی ہے۔ اس کی بات پہ میرا دل سلگ اٹھا، لیکن میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا اور تیزی سے گھر کی طرف چل دی۔ ساجد میرے پیچھے پیچھے آتا رہا اور کہتا رہا کہ بانو ناراض کیوں ہوتی ہو؟ یہ سب ہمارے بھلے کے لیے ہی تو ہے۔ سچ سچ بتاؤ، تم نے عامل بابا کو ناراض تو نہیں کیا نا؟ اسے مجھ سے کہیں زیادہ عامل بابا کی ناراضگی کی فکر تھی اور اسی لیے میں خاموش رہی تھی۔ گھر پہنچ کے میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا اور بار بار خود کو صاف کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ غلیظ لمس میرے جسم سے نہیں جا رہا تھا۔ 10 دن اسی طرح گزرے، ہر روز وہی ذلت، وہی کرب اور وہی خاموشی۔ ساس اب روز میرے لیے نیا جوڑا نکالتی اور مجھے تیار کر کے وہاں لے جاتی۔ اسے صرف اس بات سے غرض تھی کہ کسی طرح اس کا وارث آ جائے۔ اب تو گاؤں والوں کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ میرا علاج چل رہا ہے۔ جو بھی مجھے دیکھتا وہ کہتا، بانو دیکھنا جلد ہی تمہیں خوشخبری مل جائے گی۔ گاؤں کی عورتوں کی مبارکبادیں مجھے تانوں سے زیادہ تکلیف دے رہی تھیں۔ ہر کوئی یہی سمجھ رہا تھا کہ میں شفا یاب ہو رہی ہوں، جبکہ میں اندر سے لمحہ لمحہ مر رہی تھی۔ ان 10 دنوں میں نے ایک عجیب بات نوٹ کی۔ وہ عامل بابا صرف مجھے اکیلے میں نہیں بلاتا تھا، بلکہ وہاں ایک مخصوص وقت پہ گاؤں کے چودھری کا کرندہ بھی چکر لگاتا تھا اور مریدوں کے ساتھ لمبی سرگوشیاں کرتا تھا۔ ایک شام جب ساس مجھے ڈیرے پہ چھوڑ کے گئیں تو اس درندے نے مجھے چارپائی پہ لیٹنے کا اشارہ کیا، لیکن اس بار اس کی نظروں میں ایک عجیب سی عجلت اور بے صبری تھی۔ اسے تیل نکالنے کے بجائے ایک چاندی کا کٹورا نکالا جس پہ کوئی گاڑھا شربت تھا اور کہنے لگا، بانو آج کمل بہت خاص ہے، اسے پی لوگی تو تمہاری کوکھ کے سارے دکھ مٹ جائیں گے۔ میں نے کٹورے کی طرف دیکھا، اس میں سے وہی عجیب سی بو آ رہی تھی جو اس ڈیرے کی فضا میں رچی ہوئی تھی۔ میرا ذہن خطرے کی گھنٹی بجا رہا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ اگر میں نے انکار کیا تو یہ زبردستی کرے گا۔ میں نے کٹورا ہاتھ میں لیا اور اسے پینے کا ناٹک کرتے ہوئے سارا شربت اپنی چادر پہ گرا دیا جو میں نے پہلے سے طے کر کے ہاتھ میں رکھی ہوئی تھی۔ اسے لگا میں پی گئی ہوں۔ اس نے ایک مکروہ مسکراہٹ دی اور کہا، اب تھوڑی دیر لیٹ جاؤ۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور تھوڑی دیر بعد نیم بے ہوشی کا ڈرامہ کرنے لگی۔ تبھی مجھے باہر کسی کے بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی اور پھر ایک لمبا چوڑا شخص اندر داخل ہوا۔ وہ گاؤں کا چودھری تھا، وہی چودھری جس نے اس عامل کو یہ ڈیرا بنا کے دیا تھا اور پورے گاؤں میں اس کی مشہوری کرائی تھی تاکہ اس کے کالے کرتوت اس بزرگ کے پردے میں چھپے رہیں۔ چودھری اندر داخل ہوا تو عامل نے بڑے ادب سے جھک کے کہا، چودھری صاحب لڑکی تیار ہے۔ اس کا شوہر اور ساس تو اتنے سادہ اور جاہل ہیں کہ انہیں شک تک نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں میں اس کا علاج کر رہا ہوں، حالانکہ میں تو اسے آپ کی خدمت کے لیے تیار کر رہا تھا۔ چودھری نے کہا لگایا اور میری طرف بڑھا۔ اسے میرے چہرے سے دوپٹہ ہٹایا اور کہنے لگا، واقعی یہ گاؤں کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے۔ کتنے عرصے سے میری نظر اس پہ ٹھہری ہوئی تھی، آج میں اسے پوری طرح استعمال کروں گا۔ یہ سن کے میری روح فنا ہو گئی۔ میری ساس اور ساجد صرف اولاد کی تڑپ میں اندھے تھے۔ انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ جس عامل کو اللہ کا ولی سمجھ کے مجھے اس کے پاس چھوڑ جاتے تھے وہ دراصل چودھری کا دلال تھا۔ ساجد کی تعلیم کی کمی اور ساس کی جہالت نے انہیں اس قدر اندھا کر دیا تھا کہ وہ اس درندے کی باتوں کو حرف آخر سمجھتے تھے۔ چودھری نے عامل سے کہا، باہر مریدوں کو پہرے پہ کھڑا کرو اور ساجد جب لینے آئے تو اسے کہنا کہ آج عمل میں وقت لگے گا، واپس چلا جائے اور صبح آ کے لے جائے۔ عامل باہر نکلا تو میں نے ایک دم اپنی آنکھیں کھول دیں۔ چودھری مجھے جاگتا دیکھ کے ہکا بکا رہ گیا۔ میں نے پاس پڑی وہی تیل کی کالی بوتل اٹھائی اور پوری طاقت سے اس کے سر پہ دے ماری۔ وہ لڑکھڑا کے گرا تو میں نے بھاگنے کے بجائے اس کی پستول چھین لی جو اس کی ویسٹ کوٹ سے جھانک رہی تھی۔ میں نے پستول تان لی اور غرائی کے پیچھے ہٹ جاؤ ورنہ میں گولی مار دوں گی۔ چودھری ہنسنے لگا اور کہنے لگا، بانو تم کیا سمجھتی ہو کہ تم اس ڈیرے سے بچ کے نکل جاؤ گی؟ باہر میرے آدمی کھڑے ہیں، تمہارا شوہر تو خود تمہیں یہاں دے کے گیا ہے۔ پورے گاؤں میں یہ مشہور کر دوں گا کہ تم عامل کے ساتھ بدفعلی کر رہی تھی۔ کون یقین کرے گا تم پہ؟ مجھے دھمکا رہا تھا۔ میں نے کہا، کوئی یقین کرے یا نہ کرے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ میں نے اسے وہیں دھکا دیا اور اس خفیہ راستے کی طرف بھاگی جو میں نے پچھلے دنوں اپنی ذہانت سے ڈھونڈ نکالا تھا، کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ کبھی نہ کبھی مجھے اس راستے کی ضرورت پڑے گی۔ یہ راستہ سیدھا کھیتوں میں نکلتا تھا۔ میں دیوانہ وار بھاگ رہی تھی، پیچھے سے مریدوں کے شور کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اندھیری رات تھی اور میں ننگے پاؤں کانٹوں اور جھاڑیوں میں بھاگتی رہی۔ میرا سانس پھول رہا تھا لیکن مجھے اپنی عزت بچانی تھی۔ میں بھاگتے بھاگتے سیدھی اپنے گھر پہنچی اور زور زور سے دروازہ پیٹا۔ دیکھا ساجد نے دروازہ کھولا تو مجھے اس حال میں دیکھ کے ہکا بکا رہ گیا۔ ساس بھی پیچھے سے آ گئی۔ میں نے ساجد کا گریبان پکڑ لیا اور روتے ہوئے چیخی،
کہ ساجد دیکھو اپنی غیرت کا جنازہ، جس بابا کے پاس تم مجھے بھیجتے تھے وہ مجھے چودھری کے حوالے کر رہا تھا۔ یہ دیکھو اس کی پستول۔ ثبوت کے طور پر میں چودھری کی پستول اپنے ساتھ لائی تھی۔ ساجد و ساس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ساس نے تو میری بات پہ ہرگز بھی یقین نہ کیا، لیکن ساجد، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ اس نے کیوں اپنی بیوی کو ایک اجنبی کے رحم و کرم پہ چھوڑا تھا، جبکہ میری ساس اب بھی چیخ چیخ کے کہہ رہی تھی کہ تو کیوں اس عامل اور چودھری پہ جھوٹا الزام لگا رہا ہے؟ تو کون سا اتنی خوبصورت حور پری ہے کہ چودھری تجھے حاصل کرنے کے لیے اس عامل کے ڈیرے پہ جائے گا؟ چودھری کو کس چیز کی کمی ہے؟ میں بس ساجد کا گریبان پکڑے روئے جا رہی تھی کہ ساس کی باتوں کا کوئی جواب دینے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی۔ اتنے میں چودھری کے آدمی ہمارے گھر کے باہر پہنچ چکے تھے۔ ساجد نے پہلی بار مردانگی دکھائی، اسے کلہاڑی اٹھائی اور دروازے پہ کھڑا ہو گیا۔ چودھری کے آدمیوں نے جب ساجد کی آنکھوں میں خون دیکھا تو یہ کہہ کے چلے گئے کہ کل پنچایت میں وہ ہمارے خلاف فیصلہ سنائیں گے اور ہمیں گاؤں سے نکال دیں گے۔ وہ ہمیں دھمکا کے چلے گئے، جبکہ میری ساس مجھے برا بھلا کہہ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا میری وجہ سے ان پہ کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ میں نے کیا بتاتی کہ وہ مجھے کس جہنم میں جھونک آئی تھی؟ میرے کچھ بھی کہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ انہیں مجھ پہ اعتبار کرنا ہی نہیں تھا۔ پھر میں نے اور ساجد نے راتوں رات گاؤں کے ان چند ایماندار لوگوں کو اکٹھا کیا جو چودھری کے ظلم سے تنگ تھے۔ میں نے ان کے سامنے وہ پستول رکھی اور سارا سچ بیان کیا۔ وہ سب مجھ پہ یقین کرنے کو تیار تھے۔ پھر میرے پاس ثبوت بھی تھا، اور سب سے بڑھ کے میرے پاس جھوٹ بولنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ وہ سب شریف اور غیرت مند مرد تھے، اس لیے لاٹھیاں لے کے ڈیرے کی طرف چل پڑے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو عامل اور اس کے جیالے بھاگنے کی تیاری کر رہے تھے، لیکن گاؤں والوں نے انہیں گھیر لیا۔ میں نے خود آگے بڑھ کے وہ الماری کھولی اور وہ سارا فیصلہ نکال کے گاؤں والوں کے آگے پھینک لیا، جو چودھری صاحب نے اسے عورتوں کے بدلے دیا تھا۔ اتنا سارا پیسہ دیکھ کے میری ساس اور دوسری عورتوں کو بھی یقین آ گیا کہ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ ساس یہ دیکھ کے رونے لگی کہ وہ اپنی بہو کو خود اس جہنم میں دھکیلتی رہی۔ گاؤں والوں نے ان دونوں کا منہ کالا کر کے پورے گاؤں میں گھمایا اور پھر انہیں ہمیشہ کے لیے گاؤں سے نکال دیا اور ان کا ڈیرا جلا کے راکھ کر دیا۔ سب لوگ چودھری صاحب کی حویلی بھی گئے، لیکن وہ کسی ضروری کام کا بہانہ بنا کے شہر فرار ہو چکے تھے اور گاؤں والوں کے عتاب سے بچ گئے تھے، مگر گاؤں والوں نے بڑی پنچایت میں ان کے خلاف مقدمہ پیش کر دیا۔ اب جب بھی وہ واپس آتے تو انہیں اپنے کیے کی سزا ضرور ملتی۔ اس رات کے بعد ساجد نے مجھ سے معافی مانگی اور عہد کیا کہ وہ دوبارہ کبھی کسی عامل یا پیر کے چکر میں نہیں پڑے گا۔ ساس نے بھی توبہ کر لی کہ وہ اب کبھی مجھے اولاد کے لیے مجبور نہیں کرے گی۔ میں نے ان دونوں کو معاف تو کر دیا، لیکن میری عزت میں جو داغ لگا تھا شاید وہ ساری زندگی مجھے چین کی سانس نہ لینے دیتا۔ مجھے اولاد تو نہ ملی، لیکن اس رات میری عقل نے پورے گاؤں کی عورتوں کی عزت بچا لی۔ وہ عورتیں جو شاید مستقبل میں اولاد کی خواہش میں اس ڈیرے پہ جانے والی تھیں، انہیں یہ سبق مل گیا تھا کہ اللہ کے سوا اور کوئی یہ طاقت نہیں رکھتا کہ وہ اولاد کی خوشی دے سکے۔ میں نے گاؤں کی بچیوں کے لیے ایک چھوٹا سا اسکول کھول لیا، جہاں میں انہیں صرف تعلیم ہی نہیں بلکہ وہ شعور دے رہی تھی جس کی وجہ سے پھر کوئی ساجد یا ان کی ماں ان کی ذات کی تذلیل نہ کر سکے۔